आप सब पर सलामती हो। राजेश रेड्डी का लिखा हुआ है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन बड़ी समातें हुई हैं और आज के दिन एक हमला करने की भी कोशिश की गई है। वो हमला किसकी जानिब से किया गया, इस पे मुफस्सल बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे की एफआईआर से नाम निकालने की दरखास्त पे समाअत किए। जब आज समाअत चल रही थी तो दौरान समाअत अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से जो प्ली रखी गई थी कि इमरान खान को इस मुकदमा कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और आइंदा समाअत पे चेयरमैन पीटीआई को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। पीर के रोज की अगर बात की जाए तो पीर के रोज होने वाली समाअत में चेयरमैन पीटीआई जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए, जबकि उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान भी अदालत में आज मौजूद थे। जब आज समाअत का आगाज हुआ है तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस्तफसार किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या दरखास्त गुजार अदालत में मौजूद है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई नशिस्त पे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई और फिर अदालत के पूछने पे एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत को बताया कि एफआईआर में इमरान खान को नामजद किया गया, इसलिए पुलिस उन्हें इस केस में शामिल तफ्तीश करना चाहती है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत से ये इस्तदा की कि वो चेयरमैन पीटीआई को इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर के सामने तफ्तीश की गर्ज से पेश होने के अहकाम जारी करें। जब अदालत के सामने ये मामला रखा गया तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान की चेयरमैन पीटीआई को जो शामिल तफ्तीश होने की इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने वहाँ पे रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट फाइल की है, हमने कुछ चीज़ें देखनी है, 2 हफ्ते की तारीख मुनासिब है, उससे आगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक फिर चेयरमैन पीटीआई को वकील के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है और कहा है कि मुलजिम को आइंदा समाअत पे भी पेश होना होगा। तब चेयरमैन पीटीआई अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। अब वो जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो किस किस को सुनने को मिली है, ये एक अलग मामला है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। तो इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया तो उसके जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इससे बड़ा और कोई मजाक ही नहीं हो सकता। जब उनसे पूछा गया कि सियासी जमातें या फिर उसके साथ स्टैब्लिशमेंट से उनका कोई राब्ता हुआ है, तो चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि अभी तक बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हुए। इस वक्त जिसके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। क्या बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस बारे में उनकी जानिब से तरदीद हुई है तो क्या किसी और जानिब से भी आएगी, ये देखना है। चेयरमैन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ एफसी एहलकार भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे और बलूचिस्तान में अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का जो कत्ल केस है उसमें आईजी बलूचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि एफआईआर जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक मकतूल को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरखास्त देने की वजह से धमकियां दी जा रही थी। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि तहकीकात के दौरान 8 जून को वजारत दाखिला की जानिब से 7 रुकनी जीआईटी बनाई गई। डीआईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सरबराही में बनाई गई जीआईटी की अब तक 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जीआईटी के पहले इजलास में मुल्जिमान को बुलाने का फैसला किया गया। 19 जून को चेयरमैन पीटीआई को तलबी के नोटिस भेजे गए, लेकिन चेयरमैन पीटीआई जो है वो पेश ना हुए। रिपोर्ट में ये दर्ज है कि मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए और उसी रिपोर्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई उसमें मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई समेत 4 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया, जिसमें
مقتول کی اہلیہ ہیں، ان کے 2 بھائی ہیں جن کے بیانات ریکارڈ بھی کیے جا چکے ہیں اور کیس میں اس وقت مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اندر بھی آج ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا کہ سپریم کورٹ میں عطاء اللہ تارڑ صاحب ایک جتھا لے کے پہنچے۔ ایک آڈیو بھی منظر عام پہ آئی عطاء اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے، دیگر وکلاء کو پیغامات پہنچائے گئے تھے کہ جس طریقے سے وہ اتنے وکیل لے کے جاتے ہیں، ہمیں بھی وکیل لے کے جانا چاہیے، ہمیں بھی وہاں پہ پہنچنا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنی اسٹرینتھ شو کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جلسہ تھا جو ہو رہا تھا جس کے مد مقابل آپ نے اسٹرینتھ شو کرنی تھی، اور کیاس وہاں پہ جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ سوال ہے، اور حملہ کس کی طرف سے ہوا یہ بھی سوال ہے۔ آج جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کے بعد وائس چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پہنچے، سائفر کے معاملے کے اوپر سوالوں کے جواب دیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سائفر کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، سائفرز پر سیکیورٹی کمیٹی کے 2 مرتبہ اجلاس بلائے گئے ہیں۔ پہلا اجلاس جو تھا وہ چیئرمین پی ٹی آئی، اور دوسرا اجلاس جو تھا وہ موجودہ پی ایم کی سربراہی میں بلایا گیا، اور قریشی صاحب کا کہنا تھا کہ دونوں اجلاسوں میں سائفر کو جھٹلایا نہیں گیا۔ قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائفر کے معاملے میں ملکی مفاد کو مد نظر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی منگل کے روز سائفر کے معاملے میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر پیش ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 6 دسمبر کو پہلے بھی پیش ہوئے، اور آج بھی جو کچھ انہوں نے پوچھا اس پر انہوں نے اپنا موقف دے دیا۔ قریشی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا فوجی قیادت پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے میں ملوث تھی، تو قریشی صاحب اس پر خاموش رہے۔ قریشی صاحب کی جانب سے اس پہ کوئی جواب نہ آیا۔ یہ یاد رہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقاتی ٹیم نے سائفر کے معاملے پہ آج پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل اسد عمر کو طلب کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان کی طرف سے مجسٹریٹ کو جو بیان دیا گیا تھا، اس کے بعد ان دونوں رہنماؤں کو طلب کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سائفر کا معاملہ جب سامنے آیا تھا تو اس وقت شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے۔ تو بات یہ کی گئی ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اور دیگر پریس کانفرنسز کے اندر کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس میں پورے حصے دار ہیں۔ آج کے دن سیشن کورٹ جب پیشی ہوئی ہے تو سیشن کورٹ پیشی کے موقع پہ چیئرمین پی ٹی آئی پہ اوپر سے کسی نے باٹل ماری ہے، اور وہ باٹل خالی پانی کی نہیں تھی۔ جو بات کی جا رہی ہے اور جس طرح کے حقائق منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ اس کے اندر انسانی مادہ کون سا تھا، اگر ایسی حقیقت ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے، پھر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں۔ اگر اس میں ایسی حقیقت ہے کہ اس کے اندر ایک انسانی مادہ تھا جسے بھرا گیا اور پھر وہ بوتل دے ماری گئی۔ یہ ٹویٹر کے اوپر اس وقت باتیں چل رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ہائی کورٹ کی یا کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر وہ مادہ موجود تھا۔ تو اگر اس طریقے سے حملے کرنے ہیں، اس طریقے سے دوسروں کو دبانا ہے، اس طریقے سے اپنے مخالف کو نیچے گرانا ہے، تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے نگراں وزیر اعظم بننے کے معاملے کے اوپر۔ تو الیکشن ایکٹ 230 کے اندر جو سیکشن 230 میں ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ احسن اگر اسحاق ڈار صاحب پہ تمام جماعتیں اور اپوزیشن اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ میں نہ کسی کو شریک کر رہا ہوں نہ کسی کو حذف کر رہا ہوں، ہماری جماعت میں اس حوالے سے حتمی مشاورت ابھی تک نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کی اطلاعات فی الحال قیاس آرائیاں ہیں۔ کسی شخص کا انتخاب جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت اور آئینی تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہو سکتے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب ہو سکتے ہیں، ان کے نام کا قرعہ نکل سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم ایک غیر معمولی صورت میں ہیں جہاں 9 ماہ کا آئی ایم ایف پروگرام ہے، نگراں حکومت چاہے 2 یا 3 ماہ کی ہو، آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی کے لیے اس کے اہداف طے ہونا باقی ہیں۔ اس حد تک قانون سازی جو ہے وہ حالات و واقعات کی مجبوری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ نئی حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 3 سال کا معاہدہ کرنا پڑے تاکہ مستقل بنیادوں پر معیشت کو بحال کیا جا سکے۔ اب حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف 2.5 ہفتے باقی رہ گئے۔ جمہوری عمل جو ہے اس میں تمام جماعتیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا عمل ایک فطری سا کام ہے۔ وزیر اعظم ملک میں اتحادی جماعتوں قائد حزب اختلاف سے مشاورت کریں گے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف سے اس معاملے کے اوپر مشاورت کی جا سکتی ہے یا ان کی رائے مانی جائے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور کتنے اتحادیوں کے ساتھ آپ رابطے کر کے ان کے نام جو ہیں
ڈسکس کیا جائے گا. آخری ہفتے تک کہا جا رہا ہے کہ حتمی شکل آ جائے گی کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے کون سے نام زیر غور ہے. نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہے اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ دوسری بار وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اور ان لوگوں کو پاکستان کے اندر بات کرنے میں کچھ مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے اٹھ کے دبئی کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کو دبئی آنا پڑ رہا ہے. یہ ایویں نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھے میاں صاحب پاکستان نہیں آ سکتے اس لیے دبئی میں بات چیت چل رہی ہے اور وہ بات میاں شہباز شریف صاحب سے نہیں ہو سکتی. اس میں بنیادی وجوہات ہیں کہ دبئی جا کے بات چیت کرنا یہ پاکستان کے اندر سے خطرات ہیں انہیں اور ایک بڑے طبقے کی طرف سے انہیں خطرات ہیں. اس وجہ سے کہ ان کا نام نہیں مانا جائے گا تو ان کی باتیں یہ دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس وجہ سے دبئی کا انتخاب کیا گیا. اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو خطرہ کس سے؟ خطرہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اپنی قوم سے درخواست ہے کہ میں اگر جیل میں چلا جاؤں تو بھی آپ سب پرامن جدوجہد جاری رکھیں اور اسی میں آپ کا مستقبل اور حقیقی آزادی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جن چیزوں پر یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں میں آپ کے سامنے لے آؤں کیونکہ اس کے بعد مجھے کسی نہ کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا. انہوں نے الزام عائد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ اس وقت سرکاری میڈیا بنے ہوئے ہیں اور وہ تمام تر باتیں وہی کرتے ہیں جو میڈیا سرکار کا بتاتا ہے، جو پاکستان ٹیلی ویژن بتاتا ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہی ایک صحافی نے سوال کیا تھا اور اس سوال پہ اسے اپنی نوکری گنوانا پڑ گئی تھی. تو حضور والا یہاں پہ زندگی گزار رہی ہیں، پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ کی بھوک بھی ہے اور اسی بھوک کو بچانے کے لیے تاکہ وہ دماغ کے اوپر مسلط نہ ہو تو لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں. حضور آپ کے دور میں بھی ڈھونڈتے رہے ہوں گے، اب بھی ڈھونڈتے ہیں، تو ہم تو راستے ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اپنا مخالف جو ہے اس کو دبانے کے لیے ہتھ کنڈے وہ آزمائے جاتے ہیں جو آپ کسی بہت بڑے دشمن یا ہمسایہ ممالک کے بھی دشمن سے ناروا رکھیں، اور آپ نے وہ ہتھ کنڈے آزمائے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس کا تقدس بحال نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو دیگر باتیں ہوتی ہیں وہ اس تناظر میں ہوتی ہیں کہ آپ جتھے بنا کے عدالتوں کے اندر جاتے ہیں. اگر وہ جتھے بنا کے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے مد مخالف ایک حکمت عملی ایسی بتانی ہوگی، ایکسپوز کرنا ہوگا کہ عدالتوں کے اوپر جتھے لے جا کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس کے مد مقابل اپنے جتھے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. کس قسم کی سیاست کرنی ہے؟ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، عوام کو آپ نے مہنگائی میں مار ڈالا ہے، عوام کو رون ڈالا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ لڑائیاں بعد کے لیے چھوڑ دیجئے، خدا کے لیے پاکستان کو بہتر سمت میں گامزن ہونے دیں. خدا کا واسطہ ہے. مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد.